बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर में तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च टाइम टाइम फिश हो गया, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के पीछे कहानी क्या बताई जा रही है और क्या खतरात हैं, और ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि इस मार्च को और ये आइडिया देने वाली ताकतें कौन सी हैं। फिर ये है कि भारत को जिस तरह इमरान खान ने खुश किया है वो अपनी जगह एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन जो लोग जानते हैं पहले वो उनको अब समझ में आ रही है। जो जिन लोगों को पहले समझ में नहीं आ रही थी, अब ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि इमरान खान का एजेंडा न सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी फौज को तोड़ा जाए बल्कि पाकिस्तान ही को तोड़ दिया जाए। तो शुरू में हम बात करते हैं लॉन्ग मार्च किस तरह फिजल आउट हुआ है। कल सुबह से लेकर रात 1 बजे तक लाहौर में घूमने का ड्रामा किया, लेकिन कहीं भी 6 या 7 हजार से, बल्कि ये जब लिबर्टी से निकलते हैं और इचरा तक आए हैं तो इनकी तादाद लॉन्ग मार्च की कुल तादाद 5, 6, 7 हजार से ज्यादा नहीं थी। और बाज़ जगह पर तो ये अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि ये 5 हजार है या इससे भी कम है, इसलिए कि मसलन इचरा के फिरोजपुर रोड वहाँ लोग सड़कों पर खड़े हैं, ट्रैफिक भी चल रही है, एक साइड पे लॉन्ग मार्च आ रहा है, गाड़ियां ही गाड़ियां। तो मजमा जो है वो सही तरह, अगर कोई दूसरा आदमी अनजान हो तो वो जो यही समझेगा कि ये शायद 8-10 हजार से भी ज्यादा लोग हैं। हालांकि ये इतने ज्यादा नहीं थे, 5-6 हजार से ज्यादा किसी सूरत नहीं थे। और तवक्को इससे ज्यादा की इसलिए थी कि इमरान खान ने लाहौर में जितने भी जलसे किए 15 से 20 हजार तक के दरमियान उनकी हाजिरी रही है। बहुत मादी में एक मतलब मीनारे पाकिस्तान पर जलसा हुआ तो वो तो खैर बहुत बड़ा था, लेकिन बाकी जलसों की एवरेज 15 से 20 हजार। तो ये लॉन्ग मार्च का इवेंट बहुत बड़ा था। इनकी जो प्रोपेगेंडा मुहिम जो चलती रही है उसके मुताबिक जहां इस लॉन्ग मार्च में शुरुआत में ही 20-25 हजार से ज्यादा का 25 हजार से ज्यादा का मजमा होना चाहिए था, लेकिन लिबर्टी में 6-7 हजार के दरमियान तादाद रही, बाद में कम होती गई और मजीद कम होती गई। अब जो प्रोग्राम नजर आ रहा है उसके मुताबिक ये लगता है कि ये लॉन्ग मार्च है ही नहीं, ये एक जलसों की सीरीज है। यानी ये लाहौर के लोग बादामी बाग तक वापस आ गए और फिर उसके बाद काफिला चल पड़ा। काफिला ज्यादा लंबा नहीं है, और फिर जब ये जितने भी रास्ते में शहर आएंगे जहां जहां इसका पड़ाव होगा वहां वहां जलसा होता जाएगा, और जलसे के बाद वहां के लोग वहीं रह जाएंगे और ये कारवान आगे बढ़ता जाएगा। ये जहलम से आगे चलकर फिर जो इनकी स्कीम आज पीटीआई के जो लोगों से मेल मुलाकात में जो बात समझ में आई है वो ये है कि जहलम से आगे जाकर फिर इस काफिले में पुख्तूनख्वा से लोग आएंगे और ये काफिला बड़ा हो जाएगा। और पुख्तूनख्वा से गुंडों के जत्थे भी आ रहे हैं। एक जत्थे की क़यादत वो शहरयार राफिदी कर रहा है, दूसरे की वो गंडापुर कर रहा है और तीसरे की कासम सूरी कर रहा है। वो बलूचिस्तान से पुख्तूनख्वा में, वहां से फिर ये पिंडी, और पिंडी से आगे फिर ये जहलम, और जहलम और पिंडी के दरमियान ये काफिले मिलेंगे। जहलम तक ये काफिला अपने पुरअमन होने का तसर पुख्ता करेगा। ज़ाहिर है 6 दिन के बाद पहुंचना, 6-7 दिन के बाद, तो पहले 3 दिन ये तसर पुख्ता करेंगे कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन जहलम से आगे इन जत्थों की एंट्री होगी और हुकूमत को ये इतला मिल चुकी है। सहाफ़ियों को एक दिन पहले ही मिल गई थी, हो सकता है गवर्नमेंट को भी एक दिन पहले मिल गई हो, लेकिन गवर्नमेंट ने बहरहाल कल ये वज़ीर दाखिला ने ये बयान में बताया कि जत्थे दाखिल हो गए। इन जत्थों की इतला सहाफ़ियों को पहले से मिल गई थी। पीटीआई के लोगों से जो मेल मुलाकात हुई उनमें वो ये जो एक चीज नजर आई वो ये है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इनके दिलों में इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि हर आदमी ऐसी ऐसी गालियां दे रहा है कि जो तसव्वुर नहीं कर सकता। ऐसा लगता था कि जैसे ये पाकिस्तानी नौजवान नहीं है बल्कि इंडिया के नौजवान हैं, और वो भी संघ परिवार के, जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इस तरह बातें कर रहे हैं। और फिर इमरान खान ने भी जिस तरह धमकियां दी, और आज तो उसने ये धमकी भी दे दी कि मेरे पास भी बहुत सारी राज है, मुझे भी बहुत सारी बातों का पता है। ये साफ धमकी है कि जो से रियासती राज है, जो फौजी राज है, जो स्ट्रेटेजिक राज है, जो हमेशा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ और फौज की दूसरी क़यादत के दरमियान शेयर होते रहते हैं, जिनकी राजदारी की पासदारी का हलफ वज़ीर आज़म ने उठाया होता है, ये उनको अफशा करने की धमकियां दे रहा है। फिर वो ISI के मेजर जनरल और कमांडर को जिस तरह नाम लेकर इसने धमकियां दी और कहा कि ये मुजरिम है, तो वो बात अपनी जगह की लम्हा फिक्रिया है। और लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान को जितनी छूट दी गई है इसका कोई जवाब नजर नहीं आता। कोई मामला फहम फरासत से बिल्कुल मावरा है कि ये तो इस तरह है कि जैसे अगर राह के एक जासूस दस्ता पाकिस्तान में दाखिल हो जाए तो उसे कुछ भी ना कहा जाए और जो वो मर्जी करना चाहे करता फिरे। क्या ऐसा पॉसिबल है?
ظاہر ہے ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن عمران خان را کے جتھے سے زیادہ خطرناک کام کر رہا ہے اور پاکستانی فوج کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو پاکستانی فوج کو توڑنے کی کوشش ہے، اس میں ایک اشارہ واضح جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کی پوری اسکیم کے پیچھے 2 افراد کا ہاتھ ہے. اب وہ 2 افراد کون ہیں وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ فوج کے اندر تقسیم کا ایک تاثر موجود ہے. اور پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ فوج کا جو برسر اقتدار گروپ ہے وہ ہمارے خلاف ہے، لیکن فوج کا جو اپوزیشن کا گروپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فوج کے اندر اپوزیشن اور رولنگ پارٹی ہوتی ہے. فوج تو ایک تنظیم ہے، جس طرح پولیس کی تنظیم ہے اس طرح فوج کی تنظیم ہے، اور پولیس سے کہیں زیادہ ڈسپلن فوج میں ہوتا ہے. اور ظاہر فوج کے پاس ویپنری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، سسٹم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے انٹیلیجنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تاثر کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اب تو یہ اوپنلی باتیں کر رہے ہیں سڑکوں پر، چوکوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، کہ فوج کے برسر اقتدار گروپ سے ہماری جنگ ہے، فوج کے اندر جو اپوزیشن ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں دبے لفظوں میں وہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کے پاس پاور زیادہ. یہ ان کی باتیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، جو ان کے مجلسوں میں یہ سننے میں آئی ہیں. تو اب یہ جیسا کہ اطلاعات مل رہی ہیں، یہ پہلے 3 دن کچھ امن و امان سے چلیں گے اور اس کے بعد پھر ان کا دنگے فساد کا ارادہ ہے. اور دنگے فساد کا جو ارادہ ہے اس کی خبر جو ہے وہ اعلیٰ سطح کے حلقوں سے یہ اس طرح لیک ہوئی ہے کہ عسکری قیادت نے عمران خان کو یہ بتایا کہ آپ کے لانگ مارچ میں پرتشدد کوئی ایکشن کا جو آپ نے پالیسی بنائی ہے اس سے باز رہے، یعنی ان کو خبردار کیا گیا. اور یہ ظاہر فوج مفروضوں پر تو بات نہیں کرتی کہ آپ کے جلوس میں تشدد ہو سکتا. فوج کو پوری رپورٹ ملی ہوگی اور اس رپورٹ کے بعد پھر ظاہر ہے انہوں نے کچھ انتظامات بھی کیے ہوں گے، لیکن ان کے ارادے نظر نہیں آتے کہ یہ تشدد سے باز رہیں گے. خاص طور پر یہ جو جتھوں کی تفصیلات وزارت داخلہ کو انٹیلیجنس ذرائع سے ملی ہیں، اور انٹیلیجنس ذرائع میں ہر طرح کے ذرائع شامل ہیں. تو ان ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ جتھے کتنی تعداد میں ہوں گے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا اور منشیات بھی ہوں گے. اور وہ منشیات تو خیر یہ سارے شراب تو ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے دیہاتی آدمی کے لیے لسی پینا، اس طرح ان کی کسی بھی گاڑی کی آپ تلاشی لے لیں، ڈگی میں شراب کی بوتلیں بھری ہوئی ملے گی. اور وہ گنڈا پور تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جلسے میں وہ ٹن ہو کر پہنچتا ہے، ٹن ہو کر گالیاں دیتا ہے. اور اسلام آباد میں پچھلے لانگ مارچ میں وہ شراب کی بوتلوں سمیت پکڑا گیا تھا، لیکن پھر اس کی ضمانت وغیرہ ہو گئی تھی. اور انہی لوگوں کی ضمانتیں ہوا کرتی ہیں، دوسرے لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہوا کرتی. اب بھارت کے تمام ٹی وی چینلز نے کل عمران خان کی تقریروں کے حوالے دے دے کر جو فکرے کہے آپ نے وہ سن لیے ہوں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. ان میں ایک میں تو اس انڈیا کے اینکر پرسن نے کہا کہ بھارت کو پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، عمران خان نے پاکستان کو توڑے بغیر ہی توڑ دیا ہے، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور اب عمران خان ہمارا فیورٹ ہے. یہ دوسرے اینکر نے کہا کہ ہمارا فیورٹ ہے، اور عمران خان کی پورے بھارت میں جے جے کار ہو رہی ہے، اور یہ بھارتی ایجنڈا جو ہے اب کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دے دینا چاہتی ہوں، عمران خان نے اپنے بھاشن میں ISI کے خلاف بھی جم کر زہر اگلا ہے. اور بڑی خبر آپ کو بتا رہے، پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان نے ایک بڑی بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ISI کی پول کھولیں گے. میں ISI کی پول کھولوں گا، یہ عمران خان نے کہا ہے. حقیقی آزادی مارچ کی شروعات میں انہوں نے بڑی بات کہی ہے. عمران نے ISI کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے. عمران نے پھر بھارت کی ودیش نیتی کی تعریف بھی کی ہے کہ ISI کو ایکسپوز کرنا ہے. اب وہ آپ ہی کر دے رہے ہیں تو تھینک یو سو مچ. وہ آج کی تاریخ میں میرے تو ڈیئر موسٹ ہو گئے، اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے ISI کی پول کھولنے کا اب جو ہے ارادہ بنا لیا ہے، اور اسی لیے ہمیں تو وہ اس بار تھوڑے پسند آئیں گے. سو آل دا بیسٹ ٹو یو فیاض صاحب. کرتے آ رہے ہیں ایسے میں بھارت کی ودیش نیتی کی انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ بھارت کی ودیش نیتی سوتنتر ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ISI کے پول میں کھول سکتا ہوں، پول کھول دوں گا ISI کی. یہ بھی ان کے دوارا کہا گیا کیونکہ اور کوئی بات ہے نہیں. بیسیکلی یہ فوج کا تو کوئی زیادہ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن ہاں اس نے نام بہت خراب کر دیا فوج کا، پاکستانی آرمی کا. جو لوگ کہتے ہیں نا انڈیا میں پاکستان کے 4 ٹکڑے ہوں گے، اس نے بنا ٹکڑے کرے پاکستان کے دل کے ٹکڑے کر دیے. ہم تو کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں مل سکتا پاکستان کو. پلیز یہ اپنا واپس لیں اور عمران خان کو واپس پرائم منسٹر بنوائیں ملک کا، منیمم 10 ایئرس. اور اگر 10 سال کے لیے پرائم منسٹر بن گیا پاکستان کا تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو اب اہل وطن یہ سوال کرتے ہیں
کہ کیا پھر ایک مرتبہ 17 دسمبر 71 کی تاریخ دہرائی جائے گی؟ یعنی اس وقت بھی قیادت کو خبردار کیا جاتا رہا کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور اس وقت کی قیادت بھی نیازیوں پر مشتمل تھی۔ جنرل نیازی نے ہتھیار پھینکے، لیکن یہ اسد عمر کا جو باپ تھا جنرل غلام عمر، وہ بھی عمران نیازی، جس طرح ہم عمران خان کو نیازی کہتے ہیں خاص معنوں میں، نیازی قبیلے کی نہیں، خاص معنوں میں نیازی کہتے ہیں، تو وہ غلام عمر بھی نیازی تھا اور وہ یحییٰ خان بھی نیازی تھا۔ تو اب فرق یہ ہے کہ اس وقت فوج کی قیادت میں نیازی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سارے جو نیازی ذہنیت ہے، خاص معنوں میں بات کر رہا ہوں، قبیلے کی بات نہیں، تو ان خاص معنوں میں نیازی ہے، وہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ساری کی ساری نیازی یا نازی ازم کا شکار ہے، اور اس قیادت کو روکنے کے لیے بظاہر کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، لیکن اندر سے جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اب ٹریپ کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے دہشت گردی کا پلان بنایا ہے جہلم سے آگے کا، وہ اس کو یعنی ہم سرپرائز دیں گے، اور یہ فوج اور پولیس کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ پرویز الہی ان کے ساتھ ہے۔ اگرچہ پرویز الہی نے ان کا اتنا زیادہ ساتھ نہیں دیا جتنا ان کی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کے باوجود ساتھ دیا، اور کل لاہور میں سارا دن یہ خبر گشت کرتی رہی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لاہور کے کرائم پیشہ افراد کا اجتماع ہوا ہے، اور وہ اس کو یعنی دہشت گردی کے جو منصوبے تھے، لاہور میں بھی انہوں نے کل غنڈہ گردی کی، سڑکوں پر انہوں نے بسیں روکی، حالانکہ حکومت ان کی اپنی ہے۔ پھر بسوں کو کیوں روکا گیا؟ یعنی ٹریفک روکی گئی، اور ٹریفک کس طرح روکی گئی؟ ایک پل پر کار درمیان میں، سڑک کے درمیان میں آڑی تشی کر کے کھڑی کر دی گئی، نہ ادھر سے کوئی گاڑی پاس کر سکتی ہے سڑک، نہ ادھر سے کوئی گاڑی پاس کر سکتی ہے، تو ٹریفک بلاک۔ اس طرح کی وارداتیں لاہور میں انہوں نے بہت زیادہ تو نہیں، لیکن 3-4 مقامات پہ انہوں نے یہ بسوں کو، ٹریفک کو جام کر کے اور رستوں کو بلاک کر کے یعنی شہر کو معطل کرنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ ناکام ہوئی، لیکن ناکام اس لیے نہیں ہوئی کہ پولیس نے ایکشن کیا تھا، بلکہ وہ چند لوگ تھے، جب لوگوں نے ان کو گالی گلوچ کیا اور برا بھلا کہا، مذمت کی اور دھمکیاں دی، تو پھر وہ خود ہی وہاں سے بھاگ گئے اور نکل گئے۔ پولیس نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ پولیس کے وہ آرڈر ہے پرویز الہی کا کہ یہ جو مرضی غنڈہ گردی کرے، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو کل جو کچھ لاہور میں تقریر عمران خان نے کی ہے، پورا لاہور اس سے صدمے میں ہے، اور پورا لاہور کیا پورا ملک اس کی وجہ سے صدمے میں ہے۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو گفتگو انڈیا کے سنگ پریوار سے متوقع تھی، اس سے بڑھ کر عمران خان اور اس کی پارٹی کے چلے، جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا اعظم سواتی نے کہ فلانے لیفٹیننٹ جنرل کو، فلانے کمانڈر کو تبدیل کرو، اس کو عمران خان نے اون کیا، اور عمران خان نے وہ فکرہ دہرایا اور ان پر تشدد کا الزام لگایا، جو کہ جھوٹ تھا۔ جھوٹ اس طرح کہ اعظم سواتی نے، آپ دیکھیے کہ اس کی عمر 78-69 سال ہو گئی ہے، 80 سال ہونے والی ہے، لیکن اس کو خدا کا ذرا خوف نہیں، کہتا ہے کہ مجھ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اور پھر ان کے ڈاکٹروں نے، یعنی ISI کے ڈاکٹروں نے وہ زخموں کے نشانات مٹا کر پھر مجھے رہا کیا۔ اب یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی زخموں کے نشانات کوئی ڈاکٹر کس طرح مٹا سکتا ہے؟ ڈاکٹر زخم کو مندمل کر سکتا ہے، وہ بھی 1 گھنٹے میں مندمل نہیں کر سکتا۔ مرہم پٹی اور اینٹی بایوٹک اور دوسری چیزیں، دوسری تیسری دوائیں، گولیاں، انجیکشن وغیرہ لگا کر ہفتے کے بعد کہیں زخم مندمل ہوتا ہے، لیکن یہاں زخم مندمل ہونے کی بات نہیں، یہاں زخموں کے نشان ہی مٹا دیے گئے۔ جیسے زخموں کے نشان سیاہی سے لگے تھے، تو وہ اس کو وہ فلالین کے کپڑے سے اس پر ڈیٹول لگا کر یا وہ کوئی بھی اسپرٹ لگا کر اس کو رگڑا تو وہ زخم کا نشان جو تو صاف ہو گیا۔ تو ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن کمال کی بات ہے پی ٹی آئی کی ورکر کی دماغی حالت ایسی حیرت انگیز ہے کہ جب اعظم سواتی نے یہ کہا تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے مان لیا کہ ہاں بھی سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، ڈاکٹروں نے ضرور یہ بدماشی کی ہے کہ پہلے زخم لگائے، پھر رہا کرنے سے پہلے وہ زخموں کے نشان مٹا دیے، اور یہ پی ٹی آئی والوں نے یقین کر لیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اعظم سواتی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسا ہوا ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کل کو کوئی بھی دعویٰ کر دے تو یہ اس کے جو یہ اگر کل دعویٰ کر دے کہ مجھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو مان لیں گے، کیونکہ ان کا تو ایمان ہے کہ عمران خان جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اور پھر لیکن زیادہ تشویشناک بات جو اب تک کی سب سے زیادہ تشویشناک خبر ہے وہ یہی ہے
کہ اس کے کل کے لانگ مارچ کے جلسوں میں جہاں بھی PTI کے ورکروں سے بات ہوئی انہوں نے اتنی گالیاں دی فوج کو، اتنا زیادہ نفرت کہ میرا خیال میں 10 محرم کو اتنا زیادہ تبرہ یزید اور شمر پر نہیں کیا جاتا جتنا انہوں نے کل اس لاہور کے اس نام نہاد لانگ مارچ میں کیا۔ بہرحال لاہور کی حد تک یہ ٹائیں فش تھا، کہیں بھی 6-7 ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکے، اور رستے میں کئی جگہ پر تو 2-3 ہزار کی تعداد بھی رہی۔ ظاہر ہے اب اس یہ 7-8 ہزار افراد کی تعداد جو ہے یہ اس کے لیے بہت شرمناک حوصلہ شکن ہے، اور حوصلہ شکن تو خیر پرسوں ایک واقعہ ہوا رات کو، یہ ہائی کورٹ بار سے جب خطاب کر کے نکلا ہے تو وکیلوں نے چور چور کے نعرے لگائے، اس کی ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی، اور یہ چور چور کے نعرے سن کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ تو بہرحال ناظرین، چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ کل لانگ مارچ کا جو ایک سیریمونیل فنکشن لندن میں بھی ہوا، اور PTI نے پورا زور لگایا۔ کمال ہے 10 سے زیادہ افراد نہیں آئے مظاہرہ کرنے کے لیے، حالانکہ 20-25 افراد تو ان کے اکثر مظاہروں میں آ جاتے ہیں، 10 سے زیادہ افراد نہیں آئے۔ اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نے جو مظاہرہ کیا اس کے بالکل آمنے سامنے، یہ 9 یا 10 تھے، تو مسلم لیگ کے جو تھے وہ 50 یا 60 تھے، یعنی 1 اور 5-6 کا فرق، 1 اور 6 کا فرق۔ یہ اس سے اندازہ کچھ ہوتا ہے کہ بہرحال ایک تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جنہوں نے فوج کی جو کل کی پرسوں کی پریس کانفرنس تھی اس کو سنا ہے، اور کچھ نہ کچھ باتیں ان کی سمجھ میں آ گئی ہیں کہ ہم اندھے مقلد بن گئے عمران خان کے، عمران خان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے۔ اور یہ میرا گمان نہیں ہے بلکہ اس کی کئی لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ عسکری قیادت کی پریس کانفرنس نے کئی لوگوں کو ازسر نو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم PTI کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ یہ PTI کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔